रुबीना दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े अपने कमरे में बैठी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जिसने इसे घेर रखा था, इसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। ये घर, ये सब लोग दोनों ही इसके लिए अनजान थे। एक मर्तबा फिर इसका दिल अंदर ही अंदर कुढ़ने सा लगा था। आंखों में आंसू आने लगे थे। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को एक मर्तबा फिर बहने से रोका था। वो 4 घंटों की मुसाफत तय करके अपने ससुराल पहुंची थी। गैर लोग थे। वो पहली मर्तबा ही सबसे मिल रही थी। जब रिश्ता तय हुआ था तो सिर्फ सास ही थी जिसे रुबीना ने देख रखा था। शोहर को तो बस एक तस्वीर में ही देखा था। न जाने इसके शोहर आसिफ का मिजाज कैसा होगा, वो इसे पसंद करेगा भी या नहीं। कई तरह के वसवसे थे जिसने रुबीना को घेर रखा था। थी भी माँ बाप की लाडली और अकलौती बेटी। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी शादी अपने घर वालों से इतनी दूर होगी, जहाँ मिलने जाने के लिए भी कई माह का वक़्त दरकार होगा। वो इन्हें सोचों में गुम थी कि जब इसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। यकीनन ये इसका शोहर ही था जो अब कमरे में आने वाला था। इसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। इसने फ़ौरन अपने घूंघट को सेट किया। वो आंखों में आई नमी को साफ करते हुए सर झुकाकर बैठ गई। वो अपने शोहर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि वो इसकी रोनी सूरत देखकर इसके साथ सख्ती से पेश आए और यूं दोनों के बीच किसी भी तरह की बदमज़गी का दरवाज़ा खुले। और कमरे में कोई दाखिल हुआ था। रुबीना ने नज़रें उठाकर ना देखा कि आखिर कमरे में कौन दाखिल हुआ है। वो सर झुकाए बैठी थी कि तभी कोई चलता हुआ इसके करीब आया और आते ही सामने पड़ा स्टूल खींच कर बैठ गया। रुबीना को यह देखकर बड़ी हैरत हुई थी। इसने हल्का सा सर उठाकर देखा तो इसे हैरत हुई थी, क्योंकि स्टूल पर तो इसकी सास आकर बैठी थी, जो घूर घूर कर इसे देख रही थी, गोया कच्चा ही चबा जाए। सास को यूं देखता देखकर रुबीना हड़बड़ा चुकी थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो सास इसे यूं घूर घूर कर देख रही थी। तभी सास उठी और आकर इसके करीब बेड पर बैठ गई। फिर कहने लगी कि देख रुबीना, मेरा एक ही बेटा है और मैं बड़े चाव से ब्याह कर तुझे इस घर में लाई हूँ। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यह सुनकर रुबीना ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। वो बगौर अपनी सास की बात सुन रही थी। जानती थी कि आज इसका इस घर में पहला दिन है। हो सकता है सास इसे कुछ बातें समझाए और यही कि इस घर में सलूक इत्फाक के साथ रहना। अगर मेरे बेटे से कुछ गलती हो भी जाए तो अपने वालिदैन को ना बताना या छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर ना चली जाना, वगैरह वगैरह। इसके जहन में तो यही चल रहा था, क्योंकि रुखसत होने से पहले इसकी माँ ने भी इसको यही सब कुछ समझाया था। मगर इसके बाद सास जो बोली वो सुनकर रुबीना के होश उड़ चुके थे। सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कहने लगी कि मेरा एक ही मंतू मुरादों से लिया हुआ बेटा है, जो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। तो कभी ये मत समझना कि अब आसिफ की तेरे साथ शादी हो गई है तो अब वो बिल्कुल तेरा ही होकर रह गया है। बेटे पर सबसे पहला हक इसकी माँ का होता है, और खैर से अगर अकलौता बेटा हो तो फिर तो जान ही सकती है कि मैंने अपने बेटे को कैसे लाडू से पाला है। वो मेरे बगैर कोई भी फैसला नहीं करता। मैं जो कहूँगी वही सर झुकाकर मान लेता है। यही बात है जो मुझे मेरे बेटे के मज़ीद करीब करती है। रुबीना सास की सारी बातें सुनती जा रही थी और हाँ में सर हिलाते जी कह रही थी। रुबीना की सास कहने लगी कि मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है ताकि तुझे बता सकूं कि मुझे अपने आसिफ के लिए बेटे ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो और वो बड़ी जवानी में बेटियों के लिए अपनी कमर तोड़ता फिरे, क्योंकि तू जानती है हम मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आसिफ भी कोई लाखों में नहीं कमाता, इतना ही कमा कर लाता है जो इज़्ज़त से गुज़र बसर हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता इसके यहाँ बेटी हो गई तो ये तो अभी से ही इन चक्रों में लग जाएगा, पैसे जोड़ना शुरू कर देगा ताकि कल को जाकर बेटियों के जहेज़ का इंतज़ाम हो सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सास ने एक मर्तबा फिर याद दहानी करवाई थी तो रुबीना फ़ौरन झिझकते हुए हाँ में सर हिलाने लगी कि जी मैं सुन रही हूँ। अब लड़का हो या लड़की, ये इख्तियार तो खुदा ताला की ज़ात को है। वैसे भी लड़का हो या लड़की, औलाद तो मर्द के नसीब से आती है। रुबीना पढ़ी लिखी थी, इसलिए जब सास की बातें सुनी तो सास को बताने लगी, मगर अगले ही पल सास के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी कि मुझे ये सब बातें मत सिखाओ, मैं बेहतर जानती हूँ कब क्या होता है। तो बस मुझे पहली ही फुर्सत में बेटा पैदा करके देना।
کیونکہ مجھے اپنے آصف کے ہاں بیٹوں کی ہی پیدائش چاہیے۔ میں تیرے ہر ناز نخرے اٹھاؤں گی، تجھے اس گھر میں مہرانیوں کی طرح رکھوں گی، تیرا پیر بھی زمین پر لگنے نہیں دوں گی، لیکن بدلے میں تجھے مجھے پوتے دینے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر ساس کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ روبینہ تو ساس کو دیکھ رہی تھی، جو یوں حکم صادر کر کے گئی تھی جیسے بچے تو آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ساس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کئی بار وہ ساس سے ملی تھی، مگر آج تک ساس تو جیسے بالکل شہد جیسی مٹھاس رکھے اس سے بات کیا کرتی تھی۔ آج تو ساس کا روپ ہی الگ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب آصف کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کا شوہر بھی اپنی ماں کی ہی طرح ہوگا، آتے ہی وہ بھی اس سے اسی طرح کی باتیں کرے گا اور یہی کہے گا کہ میری ماں کا ہر حکم ماننا۔ مگر آصف کمرے میں آیا، اس نے روبینہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر اس کے حسن کی تعریفیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل اس کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ اسے آصف کا مزاج بڑا ہی اچھا لگا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اخلاق بناوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سدا سے ہی سیدھا انسان تھا۔ اپنی ماں کی تو ایک بھی بری عادت اس میں موجود نہیں تھی۔ آصف کے اخلاق دیکھ کر تو روبینہ خوش ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ہی ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری روبینہ پر ڈال دی اور روبینہ بھی اچھی بہو کی طرح پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگی تھی۔ کچھ ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی تو ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا خیر سے 3 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ روبینہ کی ساس تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس کی پسند کی ہر چیز لا کر اس کے سامنے رکھی، باقاعدہ اس کے لیے 2 نوکرانیاں رکھ دیں، ایک گھر کا کام کرتی اور ایک صرف روبینہ کے کھانے پینے کا خیال کرتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو روبینہ خوش ہو چکی تھی۔ اس کے تمام خدشات دھل چکے تھے، مگر اسے کہاں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ تو بس عاجزی ہے، بہت جلد ہی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس روبینہ کا چیک اپ کروانے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جہاں رپورٹ آئی تو یہ پتہ چلا کہ روبینہ 3 بیٹیوں کی جنم دینے والی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روبینہ کی ساس بے یقینی سے بہو کو دیکھنے لگی، ڈاکٹر سے کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ایک مرتبہ پھر چیک اپ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر لیڈی ڈاکٹر بولی کہ یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، باقی جو خدا کی مرضی ہوئی۔ اگلے ہی روز سے اس نے ساری نوکرانیوں کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگی کہ غضب خدا کا، تو مجھے جب پوتا پیدا کر کے دے ہی نہیں رہی تو بھلا کیوں میں تیرے نخرے اٹھاتی پھروں؟ خاموشی سے کام کر، سارے گھر کے کوئی نوکرانی نہیں رکھ کر دینے والی تجھے۔ وہیں دوسری جانب آصف کو جب خبر ملی تو وہ تو بڑا خوش تھا۔ اسے تو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ جب اس نے ماں کا یہ رویہ دیکھا تو روبینہ سے کہنے لگا کہ تم صبر کرو، جو کام تم سے ہوا کر لینا، باقی میں شام کو آ کر دیا کروں گا۔ یہ دیکھ کر روبینہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد اس نے 3 خوبصورت سی بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ آصف تو بڑا ہی خوش تھا، اپنی بچیوں کو اٹھا کر بار بار پیار کرتا۔ اس نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کا کہا تھا، مگر اگلے ہی پل ماں نے سارے پیسے لے لیے۔ کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ ضائع کرنے کی، بیٹیاں ہی ہوئی ہیں، کون سا خدا نے تجھے بیٹے دے دیے ہیں؟ بھلا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کون خوشیاں مناتا ہے؟ تو بھی بلا وجہ ہی کے پیسے ضائع کرنے لگا ہے، ادھر مجھے دے، میں اس سے سودا سلف خرید لاؤں گی۔ آصف بھی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ساس جتنا کہتی رہی کہ مجھے پوتا چاہیے، خدا نے اسے اتنے ہی آزمانے کی خاطر پوتیاں عطا کر دیں۔ وہ 3 پوتیوں کی دادی بن چکی تھی۔ ساس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا، ہر وقت روبینہ کو کوستی رہتی اور برا بھلا کہتی رہتی۔ کہنے لگی کہ میرا آصف تو جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا، بھلا وہ کہاں سے ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا پھرے گا؟ یہی اگر تو اسے بیٹے پیدا کر کے دے دیتی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ کچھ سالوں بعد بیٹے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہر کام میں مدد کریں گے۔ یہ سن کر روبینہ اکثر رونے لگتی، مگر کچھ نہ بولتی۔ دوسرا بچیوں کے ماتھے اور دائیں آنکھ کے قریب کالے نشان تھے، جو کہ تینوں کا پیدائشی نشان تھا۔ کئی بار ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروانا چاہا، مگر ڈاکٹر بولے یہ ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی۔ اپنی معصوم بچیوں کے چہرے کی جانب دیکھتی تو اسے ان پر ترس آتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، خود کو بڑا ہی دیندار اور نماز روزے کا پابند دکھاتے، مگر جب بات بیٹیوں پر آتی تو ایسی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے،
حالانکہ اس سوچ کو تو صدیوں پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود لوگ نہ جانے کیوں بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ در حقیقت لوگوں نے اپنی من مرضی مطابق ہی دین کو اپنا رکھا تھا۔ روبینہ یہ سوچتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی، دادی کے سامنے تو جانے ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ دادی بچیوں کو دیکھتے ہی بد دعائیں دینے لگتی، کہنے لگتی کہ میرے بیٹے کی جوانی کھا گئی، وہ دن رات محنت کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ تم لوگوں کے جہیز کے پیسے جوڑ سکے، اس کی تو داڑھی بھی اب سفید ہونے لگی ہے۔ روبینہ چاہ کر بھی ساس کو کچھ کہہ نہ سکتی، کیونکہ آصف نے منع کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگیں تو انہیں اسکول میں داخلہ کروانے کی فکر بھی ستانے لگی۔ روبینہ کہنے لگی کہ ہم انہیں سرکاری اسکول میں ہی داخل کروا دیتے ہیں جو یہی محلے میں پاس ہی ہے، مگر آصف فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگا، خبردار، جو تم نے ایسے سوچا، میں اپنی بچیوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھاؤں گا اور پڑھا لکھا کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کروں گا، یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھیں گی۔ یہ سن کر روبینہ بولی کہ اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے، بھلا آپ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا پائیں گے؟ آصف بولا، جس خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہی ان کے لیے رزق بھی دے گا، تم فکر مت کرو۔ اگلے ہی روز وہ گیا اور اپنی بچیوں کے لیے اسکول کا جو یونیفارم، کتابیں اور اس طرح کی چیزیں لے آیا۔ دادی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ماتھے پر گوری ڈال کر آصف کو دیکھنے لگی، ساری چیزیں ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے کے بعد کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے آصف؟ مسکرا کر اماں کو بتانے لگا کہ اماں میں اپنی بچیوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا آیا ہوں، یہ اسی کا سامان ہے، کچھ دن بعد سے میری بچیاں اسکول جایا کریں گی۔ یہ سن کر تو دادی کے ماتھے پر بال مزید گہرے ہو چکے تھے، کہنے لگی کہ غضب خدا کا، اگر تو پرائیویٹ اسکول کی فیس بھرتا رہے گا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ دیکھ رہا ہے مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول میں جانے کی، دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اگر دلوانی بھی ہے تو دینی تعلیم دلواؤ، ان کو عالمہ حافظہ بناؤ تاکہ ماں باپ کی اور دادا دادی کے حصے میں بھی کوئی ثواب آئے۔ یہ کیا بات ہوئی، انگریزی اسکولوں میں پڑھاؤ گے اب تم، تاکہ انگریزی میم بن کر کل کو تجھ سے ہی زبان لڑانا شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو آصف ایک پل کو خاموش ہوا تھا، ماں نے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی کہ یہ سارا سامان واپس کر کے آؤ۔ بچیاں جو اپنے اسکول کا سامان دے کر خوش ہو رہی تھیں رونے لگیں، مگر آصف اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی بچیاں چھوٹی تھیں۔ ساس کہنے لگی کہ سب سے پہلے یہ 2-3 سال مدرسے میں رہ کر پڑھائی کریں گی، اس کے بعد ہی میں ان کو اسکول میں داخل ہونے دوں گی، ورنہ بیٹھی رہیں ایسے ہی۔ یہ سن کر آصف مجبور ہو گیا۔ روبینہ تو ہمیشہ سے ہی خاموشی سے شوہر کی اور ساس کی بات مانتی آئی تھی۔ وہ بچیوں کے اسکول کا سارا سامان واپس کر آیا اور اگلے ہی روز انہیں مدرسے میں داخل کروانے کے لیے گیا۔ ساس کہنے لگی کہ میری جاننے والی ایک عالمہ ہے جس نے مدرسہ کھول رکھا ہے، میں ان بچیوں کو وہیں پڑھاؤں گی۔ آصف بھی خاموش ہو گیا اور اپنی 3 بیٹیوں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی روز ساس نے بچیوں کو لیا، ان کا سارا سامان اٹھایا اور انہیں مدرسہ چھوڑنے کے لیے جانے لگی۔ بچیاں رونے لگیں، کبھی ماں سے لپٹ رہی تھیں تو کبھی باپ سے، کہنے لگیں کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، ہم گھر میں اماں کے پاس قرآن پاک پڑھا کریں گے۔ مگر ساس نے انہیں کہا کہ ہرگز نہیں، تم لوگ مدرسے میں ہی پڑھا کرو گی۔ یوں روبینہ نے بھی بچیوں کو سمجھایا اور کہا کہ وہ کچھ روز بعد ان سے ملنے آئیں گے۔ یوں ساس بچیوں کو مدرسے میں چھوڑ آئی، واپس آئی تو بڑی ہی خوش تھی۔ روبینہ بیٹھی ایک طرف سسک کر رو رہی تھی، اسے اپنی بچیاں یاد آ رہی تھیں، جبکہ آصف بھی تھوڑا پریشان تھا۔ ساس کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، اچھا ہے نا وہاں پر جا کر پڑھیں گی، اور اب تم لوگ روز روز ملنے نہ چل پڑنا، 1-2 ماہ تک تو کوئی ادھر چکر بھی نہیں لگائے گا، بچیوں کو وہاں پر گلنے ملنے دو، پھر تو پڑھ کر واپس آ ہی جائیں گی۔ روبینہ تو خاموشی سے اندر جا چکی تھی، اس نے اپنی ساس کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ آصف روزانہ جو بھی پیسے کما کر لاتا، ان میں سے ایک بڑا حصہ گھر میں پڑے ہوئے گلے میں جمع کرتا جاتا، کہتا کہ اس سے بچیوں کے لیے چیزیں خریدوں گا، وہ بڑی ہوئی تو ان کی پڑھائی کی خرچے ہوں گے، پھر ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، ابھی سے پیسے جوڑیں گے تو کل کو کام بھی آئیں گے۔ جیسے تیسے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز ساس بولی کہ میں بچیوں کو جا کر لے آتی ہوں، مہینہ ہو گیا ہے، گھر آئیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ روبینہ بھی خاموش ہو گئی، اپنی بچیوں کی من پسند پکوان تیار کرنے لگی اور آصف سے بھی کہا کہ بچیوں کی پسند کی چیزیں لے آنا، آج ہماری بچیاں 1 مہینے بعد گھر آ رہی ہیں۔ آصف بھی بچیوں کی من پسند مٹھائیاں لے کر گھر چلا آیا، سارے کھانے تیار تھے
اور روبینہ بچیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ روبینہ کی ساس اکیلے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تو روبینہ اور آصف پریشان ہو چکے تھے۔ فوراً ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، بچیاں کہاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں؟ یہ سوال سن کر ساس کہنے لگی کہ تمہاری بچیاں 10 دن پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، مدرسے والوں نے انہیں وہیں پر دفنا دیا ہے۔ دراصل شرارتی بچیاں مدرسے کے پچھلے حصے میں کھیلتے ہوئے چلی گئیں۔ تیز طوفانی بارش کی وجہ سے وہاں پر بجلی کی تاریں گری تھیں، دونوں کو کرنٹ لگا اور موقع پر ہی جان نکل گئی۔ کہنے لگی کہ بیرونی حصے میں آگ بھی لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بچیوں کا ریکارڈ بھی جل گیا، ورنہ آپ لوگوں کو فون کر کے ضرور بتاتے۔ یہ سن کر تو روبینہ اور آصف وہیں پر گر چکے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ روبینہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو گیا، میری معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ ساس نے انہیں قبروں کی نشاندہی بھی کروائی۔ دونوں میاں بیوی تینوں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ کر کتنی ہی دیر روتے رہے۔ دونوں کی تو زندگی بدل کر رہ چکی تھی، جبکہ ساس کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ کہنے لگی کہ جو ہوا وہی بہتر تھا، جبکہ اس دن کے بعد روبینہ نے اپنی ساس سے بات کرنا ہی بالکل بند کر دی تھی۔ کہنے لگی کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی آپ میری بچیوں کو مدرسے میں بھیجتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا، آپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آصف بھی ماں سے تھوڑا دور ہی رہنے لگا تھا، کوئی بات ہوتی تو کرتا، ورنہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہتا۔ دونوں اپنی بچیوں کی تصاویر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہتے۔ یوں ہی 10 سال گزر گئے۔ روبینہ اور آصف کی دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پیسے جو انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے جوڑے تھے وہ یوں ہی پڑے تھے۔ ایک روز روبینہ کہنے لگی کہ میرا دل بہت بے چین ہے، بار بار ذہن میں خانہ کعبہ کا منظر آتا ہے، میں کئی بار خواب میں خانہ کعبہ کا دیدار کر چکی ہوں۔ جو پیسے ہم نے اپنی بچیوں کے لیے جوڑ رکھے تھے، کیوں نہ ان میں کچھ اور پیسے جمع کر کے ہم لوگ حج کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں۔ یہ سن کر آصف بھی رونے لگا، کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم حج کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں۔ ماں کو جب یہ پتہ چلا تو ایک مرتبہ پھر لڑنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ اس عمر میں تم لوگوں کو تو ماں کو حج عمرے کروانے چاہیے، تم ایسا کرو اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ جاؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر آصف کہنے لگا کہ نہیں اماں، میں نے آج تک روبینہ کو ہمیشہ انکار کیا ہے، آپ نے جو کچھ کہا آپ کی بات مانی، اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ حج کرنا چاہتی ہے اور میں اس کی بات کا انکار نہیں کروں گا۔ ماں کو تو جیسے چپ لگ چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حج کی تمام تر اموار اچھے سے انجام دیے تھے۔ انہیں اپنی بچیاں بہت یاد آ رہی تھیں، کاش ان کی بچیاں زندہ ہوتی تو آج ان کی زندگی ہی کچھ اور ہوتی۔ خیر وہ حج کی ادائیگی کر کے جیسے ہی باہر پلٹے تو انہیں سڑک پر قطار میں کچھ بچے بیٹھے نظر آئے تھے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے۔ آصف نے ان بچیوں کو دیکھا تو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ روبینہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ جیسے ہی وہ بچیوں کے پاس گئے تبھی ان کی نظر 3 الگ تھلگ بیٹھی ہوئی بچیوں پر گئی جن کی عمریں 14-15 سال کے درمیان تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے پیسے ان بچیوں کی جانب بڑھائے تو اچانک ان بچیوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تینوں بچیوں کی شکلیں ملتی جلتی تھیں اور وہی محسوس نشان تینوں کی آنکھوں کے پاس تھا جو کہ روبینہ اور آصف کی بچیوں کا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے عکس دیکھتے رہے، پھٹے پرانے کپڑے اور مٹی سے اٹے چہرے۔ دونوں ہی بکھلا کر کہنے لگی کہ تم لوگوں کی تو 10 سال پہلے مدرسے میں موت ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کا اظہار کریں یا بچیوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ پہلے تو بچیوں نے نہ پہچانا، مگر جب ذہن پر زور دیا تو ماں باپ کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ کتنی ہی دیر سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچیاں کہنے لگیں کہ ہم تو کسی مدرسے میں گئے ہی نہ تھے، اس روز دادی ہمیں ایک شخص کے گھر لے گئیں، اس نے دادی کو کچھ پیسے دیے، ہم نے سمجھا شاید یہی مدرسہ ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ شخص ہمیں گھر میں لے گیا۔ 2-3 ماہ تک وہ ہمیں اس گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرواتا رہا، ہم پر بہت ظلم کیے اور پھر ایک روز ہمیں یہاں سعودیہ آ کر عربی شیخ کے حوالے کر دیا۔ اس نے ہم پر اس قدر ظلم کیے کہ ہمیں لگا تھا شاید ہم مر جائیں گے۔ باقی بچوں کی طرح اس نے ہمیں بھی یہاں بھیک مانگنے پر لگا دیا اور پچھلے 10 سالوں سے ہم یہاں سعودیہ میں رہتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا کیونکہ ہمیں بھیک کم مل رہی ہے اور وہ لوگ کم پیسے لانے پر ہمیں بہت مارتے ہیں۔ تینوں بچیوں کے منہ سے یہ سن کر تو جیسے آصف اور روبینہ کا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ وہ بچیوں کو سینے سے لگا کر داڑیں مار مار کر رونے لگے۔
آصف کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس کی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے بچیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پھر اپنے ساتھ واپس پاکستان لے آئے۔ دادی گھر میں بیٹھی تھی جب اچانک بہو اور بیٹے کو دیکھا اور پھر ان کے پیچھے تینوں بچیوں کو تو ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ کہنے لگی، یہ کون لڑکیاں ہیں؟ تینوں بچیاں آگے بڑھیں اور دادی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دادی نے جب غور کیا تو الٹے قدم چلنے لگی، کہنے لگی کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تم تو مر چکی تھی۔ اگلے ہی پل آصف نے چلاتے ہوئے ماں سے کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ جیسی ماں کا بیٹا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا کوئی غیر بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ میری ماں نہ ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا۔ میری بچیوں کے ساتھ اتنی بڑی سازش کرنے والے کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماں تو کانپ چکی تھی، فوراً بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، مگر آصف نے ماں کو خود سے دور کر دیا۔ اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ اس کی تو ساری زندگی اس کی ماں نے برباد کر دی تھی۔ اس کی تینوں بچیاں جن کی عمریں 15 سال کے درمیان تھی، نہ پڑھ سکی تھیں، نہ ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتی تھیں، بلکہ تشدد سہ کر تو ذہنی مریض لگنے لگی تھیں۔ ان سب کی ذمہ دار کون تھی؟ صرف اور صرف آصف کی ماں۔ چند ہی روز بعد آصف کی ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ کئی روز تک گھر میں لاش پڑی رہی۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو آس پڑوس والوں نے جا کر دیکھا۔ آصف تو اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، شاید وہ اسی قابل تھی۔